सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जो बरसों से यमन की जंग में एक ही सिफ में खड़े नजर आते थे, अब आमने सामने हैं। क्या मुत्तहिदा अरब इमारात का यमन से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है? मैं हूं गज़नफ़र हैदर और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी इलाके वादी गलवान में होने वाली लड़ाई के बारे में बॉलीवुड में सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में तनकीद क्यों हो रही है, और ईरान में महंगाई और करेंसी की तेजी से गिरते हुए कदर की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात गुज़िश्ता तकरीबन एक अशरे से ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के खिलाफ मिलकर लड़ते रहे हैं, लेकिन अब यमन में उनके हिमायत याफ्ता धड़ों के दरमियान मुकाबले ने दोनों ममालिक को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पिछले चंद बरस में यमन से अपनी ज़्यादातर फ़ौज को तो वापस बुला लिया था, लेकिन इसकी कुछ फोर्सेस अब भी यमन में मौजूद थीं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ वापस बुलाए जाने का ऐलान किया गया है। UAE की जानिब से अपनी फोर्सेस को यमन से वापस बुलाने का ऐलान यमन की बंदरगाह पर सऊदी फ़िज़ाई हमले के बाद सामने आया है। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि UAE यमन के अलहदगी पसंद ग्रोहों STC यानी जनूबी अबूरी काउंसिल को असला पहुंचा रहा था, जो सऊदी अरब के सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। UAE ने इस बात की तरदीद की है कि यमन को भेजे गए सामान में असला मौजूद था। सऊदी अरब ने UAE पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यमन के जनूबी अबूरी काउंसिल यानी कि STC पर दबाव डाल रहा है कि वो हज़रमौत और अल महरा में सऊदी हिमायत याफ्ता सरकारी अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे। UAE इसकी भी तरदीद करता है। UAE के हिमायत याफ्ता STC, जो बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत का हिस्सा है, एक आज़ाद जनूबी यमन की बहाली चाहते हैं। सऊदी अरब यमन की हादी हुकूमत की हिमायत करता है, जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है, और सदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल या STC भी इसका हिस्सा है, जिसके बाद अब हादी हुकूमत से इख्तलाफात हो गए हैं। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत अली। रफ़ाकत, सबसे पहले तो अब ये बताएं कि ये जो तनाज़ा चल रहा है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान, जिन्होंने तकरीबन गुज़िश्ता एक अशरे से ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के ख़िलाफ़ इकट्ठी कार्रवाई जारी रखी हुई थी इन्होंने, तो आज ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। क्या ये अब इत्तेहादी से हरीफ बन चुके हैं? देखें, तकरीबन एक अशरा पहले इन्होंने जब यमन में कार्रवाई शुरू की तो वो सिर्फ हूसियों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अब ये हरीफ का तो मैं को कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अब स्ट्रेटजी बदल रही है। UAE जो है वो अपनी फ़ौज को तो पहले ही बुला चुका है वापस, और अब जो थोड़ी बहुत फोर्सेस थी उसको भी उसने वापस बुलाने का ऐलान किया। तो वो अब चाहते हैं कि वो इनडायरेक्टली वहाँ अपना असर रसूख बरकरार रखें। वो वहाँ की पोर्ट्स को कंट्रोल चाहते हैं, वो वहाँ के वाटरवेज़ पे अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो ये हरीफ तो शायद ना कहा जा सके, लेकिन स्ट्रेटजी बदल रही है। अच्छा, ये बताएं कि इससे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखें, ताकत के, जैसे मैंने पहले कहा कि ताकत के तवाज़ुन का तो अभी कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी है जो बदल रही है। UAE अब इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ अपने असर को रखना चाहता है, जबकि सऊदी अरब अब भी वहाँ डायरेक्टली और हादी हुकूमत की हमायत कर रहा है। तो लिहाजा ये अब एक टेंशन क्रिएट हो गई है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि जी वो आप आपस में इत्तेहादी से हरीफ बन जाएं, इसके बारे में कहना ज़रा मुश्किल है। रफ़ाकत अली, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ट्रेंडिंग में हम बात करेंगे इंडियन एक्टर सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान के बारे में, जो रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गई है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के करीब समझे जाने वाले जर्नल, जो कि एक सरकारी अखबार भी है, ग्लोबल टाइम्स ने इस फिल्म के टीज़र को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए एक मजमून शाया किया, जिसमें फ़िल्म पर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि फ़िल्म बैटल ऑफ गलवान का मौजू और वक्त इंतहाई नामुनासिब है। तो ये टीज़र सामने आते ही इंडिया और चीन दोनों ही जानिब से सार्फिन में लफ्ज़ों की एक जंग सी शुरू हो गई। सचिन त्यागी नामी एक एक्स अकाउंट ने लिखा कि चीन हक़ाइक़ से इनकार तो कर सकता है मगर तारीख़ को मिटा नहीं सकता। इस सारिफ ने यह भी कहा है कि इस कहानी को स्क्रीन पर दिखाना इसे खराज तहसीन पहुंचाना है, प्रोपेगेंडा नहीं।
جبکہ ایک اور یوزر جو بظاہر چین سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بھارتیوں نے گلوان وادی میں پیش آنے والے واقعے پر فلم بنائی ہے جس میں PLA کے ساتھ جھڑپ کے دوران 20 بھارتی فوجی کو مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ تقریباً 100 دیگر بھارتی فوجی زخمی ہو گئے تھے اور گرفتار بھی ہوئے تھے۔ بالی ووڈ میں اس سے پہلے بھی انڈیا اور چین پر فلمیں بنی ہیں، لیکن اتنی ٹینشن کسی دوسری فلم کو نہیں ملی۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی تیزی سے گرتے ہوئے قدر کی وجہ سے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اتوار کے روز دکانداروں اور سٹال لگانے والوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ دوسری طرف ایران کی کابینہ کے ایک اجلاس میں آج ملک کے سینٹرل بینک کے نئے گورنر کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ ڈالا جائے گا۔ پیر کو ملک کے صدر نے سینٹرل بینک کے موجودہ گورنر کو برطرف کر دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سمیت کوکرو۔ تہران کے گرینڈ بازار میں احتجاج کے تیسرے دن ایک ایرانی خاتون چلا رہی ہیں، ڈرو مت، ہم سب ساتھ ہیں۔ یہاں مظاہرین سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کر رہے ہیں جو پیچھے ہٹتے ہوئے آنسو گیس کے گولے چلا رہے ہیں۔ ان مظاہروں کا آغاز ایرانی کرنسی کی قیمت ریکارڈ حد تک گرنے کے بعد ہوا۔ اتوار کو تہران کے گرینڈ بازار کے دکاندار اپنے کاروبار بند کر کے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ یہ احتجاج اب دوسرے شہروں تک پھیل گیا ہے جن میں دارالحکومت تہران کے قریب ملاڈ، ہمدان اور خلیج فارس میں جزیرہ کشم شامل ہیں۔ احتجاج مسلسل پھیل رہے ہیں اور BBC کی فارسی سروس نے کرمانشاہ، یزد اور شیراز میں ہونے والے احتجاج کی ویڈیوز کی تصدیق کی ہے۔ طلباء بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ تہران کی ایک یونیورسٹی میں وہ عامر کی موت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے تحفظات سن لیے ہیں۔ میں اس بات پر زور دیتی ہوں کہ ہم ان کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے سخت تنقید ہی کیوں نہ ہو، حکومت صبر سے سنے گی۔ لیکن سخت پابندیوں کے سائے میں ایک کے بعد ایک ہر آنے والی ایرانی حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے میں مشکلات پیش آئی ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور بات صرف معیشت کی نہیں ہے۔ وسطی تہران میں مظاہرین نہ غازہ نہ لیبنان، میں اپنی جان ایران کے لیے قربان کر دوں گا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ نعرے ایران کی علاقائی پالیسیوں کی مخالفت میں لگائے جا رہے ہیں۔ دیگر مظاہرین ماضی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ اب امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایکس پر فارسی اکاؤنٹ نے حالیہ احتجاج کی حمایت کی ہے۔ اور ایک ایسے موڑ پر جب ایک بار پھر ایران کے سر پر اسرائیل کے ساتھ تصدم کا خطرہ منڈلا رہا ہے، حکام ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ایک طرف کسی ممکنہ حملے کا خطرہ ہو اور دوسری جانب ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ اسرائیل 1 جنوری سے غزہ اور مقبوضہ غرب اردن میں کام کرنے والے 37 امدادی گروپوں پر پابندی لگانے والا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ گروپس حماس کی جانب سے امداد کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کئی ممالک نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے امداد اور صحت کی سہولیات تک رسائی شدید متاثر ہوگی۔ اور تائیوان کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ چینی جنگی جہاز تائیوان کے ارد گرد کے پانیوں سے دور جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیر سے شروع ہونے والی فوجی مشقیں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ تائیوان احتیاط کے طور پر اب بھی 1 درجن بحری جہازوں کی تعیناتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ عراق میں جنگ کے خاتمے کے بعد عبوری دور کے ایک بڑے باب کے اختتام کی علامت ہے۔ اسے بند کرنے کا فیصلہ عراقی حکومت کی درخواست کے بعد کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی ادارے اب خود کو سنبھالنے کا قابل ہیں۔ اور تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ان 18 فوجیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں جولائی میں سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران پکڑا گیا تھا۔ دونوں حکومتوں نے اس منتقلی کی تصدیق کی ہے جو چین کے مسلسل سفارتی دباؤ کے بعد عمل میں آیا ہے۔ جولائی میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان خراب ہوتے ہوئے تعلقات مسئلہ تصادم میں بدل گئے تھے جس کا مرکز ان کی متوازنہ سرحد تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 20 لاکھ سے زیادہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ اموات جنوبی صحارا افریقہ میں ہوتی ہیں۔ لیکن ملاوی کے دارالحکومت لنگوالے میں AI یعنی مصنوعی ذہانت سے چلنے والی نگرانی کا نظام جانیں بچانے میں مدد کر رہا ہے۔
ایک اسپتال جہاں یہ نظام 2020 میں متعارف کرایا گیا تھا، وہاں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات میں 82% کمی آئی ہے۔ اینی کومو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ ریٹا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھا سکے گی۔ ایک معمول کے قبل از پیدائش طبی معائنے کے دوران ڈاکٹرز کو معلوم ہوا کہ وہ لیبر میں ہے، لیکن بچے کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور بار بار خود سے پوچھتی رہی کہ آخر کیا غلط ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے رحم میں کچھ پیچیدگیاں دیکھی تھیں۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ کیے، مجھے دوائیں دیں اور کچھ وقت بعد بتایا کہ دل کی دھڑکن بہتر ہو رہی ہے۔ میں نے بچے کو جنم دیا اور اس کے رونے کی آواز سنی۔ میں بے حد خوش تھی اور خوشی سے بھر گئی تھی۔ ریٹا کے بچے کی جان بچانے میں مصنوعی ذہانت نے مدد کی۔ پیری واچ نامی یہ فیٹل مانیٹرنگ سسٹم AI سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کی اہم علامات جیسے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے۔ یہ نظام طویل لیبر، انفیکشن یا پیدائش سے پہلے آکسیجن کی کمی کی علامات کی بروقت شناخت کرتا ہے اور فوری طور پر الرٹ جاری کرتا ہے۔ روایتی مانیٹرز کے برعکس جو نرسز یا ڈاکٹرز کی تشریح پر انحصار کرتے ہیں، یہ AI ٹول فوری وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے، تاخیر کو کم کرتا ہے اور زندہ بچ جانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ AI مشینوں کے ساتھ کام کرنا واقعی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس سے ہم خواتین کی فوری نگرانی کر سکتے ہیں ان علاقوں کے مقابلے میں جہاں کوئی مشین موجود نہیں ہوتی، اور وہاں خواتین کی نگرانی ہاتھ سے کی جاتی ہے، جہاں فیٹل اسکوپ سے بچے کی دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے، جو بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ بعض اوقات مہارت کی کمی کے باعث درست پوزیشن نہیں مل پاتی اور مسئلہ بر وقت پکڑا نہیں جاتا، لیکن مشین کے استعمال سے کم وقت میں تمام کمروں میں نگرانی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر سال افریقہ بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے بہت سی اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق تشخیص میں کمی اور علاج میں تاخیر اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس ہسپتال میں یہ نظام استعمال ہونے کے بعد مردہ پیدائش کی شرح میں حیران کن طور پر 82% کمی آئی ہے۔ اب ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کن مریضوں کو فوری توجہ کی ضرورت ہے، کن کو فوراً زچگی کروانی ہے اور کن کو CTG کے نتائج کی بنیاد پر فوری طور پر سیزیرین آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کینیا اور روانڈا میں اس کے آزمائشی منصوبے جاری ہیں اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایسے ٹولز کا وسیع پیمانے پر استعمال افریقہ میں زچگی کی دیکھ بھال کو یکسر بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں خوشی خوشی صحت مند بچے کے ساتھ گھر جا رہی ہے اور اس کا خاندان خوش ہے، بجائے اس کے کہ 9 مہینے پورے کرنے کے بعد ایسے مسائل کی وجہ سے مردہ بچہ پیدا ہو جنہیں آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ میرا بیٹا میرے لیے ایک معجزہ ہے، میری شان ہے اور میری خوشی کا ذریعہ ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ دنیا بھر کی تمام خواتین کے لیے۔ Anokumu, BBC, Lilongwe, Malawi۔ این اوکومو کی رپورٹ آپ سن رہے تھے عالیہ ناسکی کی زبانی۔ حالیہ تحقیق کے مطابق کائنات کے پھیلاؤ کے پیچھے جو پراسرار قوت پائی جاتی ہے، جسے ڈارک انرجی بھی کہتے ہیں، وہ شاید بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی وقت اور خلا کے بارے میں ہماری موجودہ سمجھ بوجھ کو چیلنج کر سکتی ہے۔ بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ فلکیات کی بڑی دریافتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ BBC نیوز کے سائنس کے نامہ نگار پلب گھوش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فرحان رفیع۔ ایریزونا کے صحرا میں ایک تنہا دوربین ایک پراسرار قوت کی تلاش میں ہے، ایسی قوت جو ہماری کائنات کے حتمی انجام کا تعین کرے گی۔ جو کچھ ہم زمین پر، ستاروں میں اور کہکشاؤں میں دیکھتے ہیں، وہ سب ایٹم سے بنا ہے۔ یہ کائنات کا صرف 5% حصہ بنتا ہے، باقی زیادہ تر ایک چیز پر مشتمل ہے جسے ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ سب ایک بگ بینگ سے شروع ہوا، کائنات پھیلنے لگی اور ماہرین فلکیات کا خیال تھا کہ آخرکار یہ پھیلاؤ کشش ثقل کی وجہ سے سست ہو جائے گا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ یہ واپس سمٹ کر خود پر ہی گر جائے گی، جسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ لیکن 1998 میں ایک حیران کن دریافت ہوئی، سست ہونے کے بجائے ستارے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تیز رفتاری ڈارک انرجی کے باعث ہے۔ ایریزونا میں موجود اس دوربین نے 3.50 کروڑ کہکشاؤں کی رفتار کو ٹریک کیا تاکہ اس ناقابل یقین قوت کے بارے میں مزید جانا جا سکے۔ ماہرین فلکیات ایک بار پھر حیران رہ گئے۔ کہکشاؤں کی تیز رفتاری وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی تھی،
It's a very weird. یہ ایک بہت ہی عجیب منظرنامہ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ہمارے سامنے فزکس کے لیے واقعی ایک نہایت دلچسپ چیلنج موجود ہے۔ کیا یہ آئنسٹائن کے نظریات کو چیلنج کرتا ہے؟ ہم آئنسٹائن کے نظریے کو رد نہیں کریں گے، لیکن ہمیں اس میں ترمیم کرنی ہوگی اور اسے بہتر طور پر سمجھنا ہوگا۔ کائنات اس قدر عجیب انداز میں کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ اس کے بعد رائل ایسٹرونامیکل سوسائٹی نے کوریا کی ایک ٹیم کی تحقیق شائع کی جو اس حیرت انگیز دریافت کی تائید کرتی ہے۔ اگر ڈارک میٹر ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ نہیں ہے اور مستقبل میں کمزور ہو رہا ہے تو کائنات کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اتنا سنسنی خیز نتیجہ کیوں ہے؟ یہ جدید کاسمولوجی کے پورے نظریے کو بدل دے گا جو 27 سال پہلے قائم کیا گیا تھا۔ اس موضوع پر سینکڑوں سائنسی مقالے شائع ہو چکے ہیں اور ماہرین فلکیات اس بات پر منقسم ہیں کہ بہترین وضاحت کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ آخر کون نہیں جاننا چاہتا کہ کائنات کا انجام کیسا ہوگا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ان بڑے سوالات میں سے ایک ہے جن میں انسان ہمیشہ سے دلچسپی لیتا آیا ہے، چاہے آپ اسے مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں یا سائنسی زاویے سے۔ یہ نتائج ہمیں نہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، بلکہ شاید یہ بھی کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ پلب گھوش، BBC نیوز۔ پلب گھوش کی رپورٹ آپ سن رہے تھے فرحان رفیع کی زبانی۔ آج کی بہت سی اہم خبریں آپ نے سنی۔ ہماری ویب سائٹ bbc.urdu.com/urdu پر آپ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیں۔ ہم اگر اپنی ویب سائٹ پر ایک نظر دوڑائیں تو اس وقت جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ہے سونا سٹاکس یا پلاٹ۔ یہ سٹوری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں 2025 کے دوران کون سے اثاثے کی قدر میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.urdu.com کا رخ کریں۔ غزن پر حیدر کو اجازت دیں۔